मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब, राइवन डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान का पासबान, और खुदा का शुक्र करता हूँ जिसने हमारी गुज़श्ता सालों में, दिनों में बड़ी हिफाजत, निगहबानी की और हमें महफूज रखा। और इस साल के लिए भी हम खुदा का शुक्र करते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद इस साल भी हमारी हिफाजत, निगहबानी करे और अपने लिए महफूज रखे और अपने जलाल, अपने अरफान के लिए हमें इस्तेमाल करे। मैं ख़ास तौर पर अमरान फजल और अपनी बेटी महवश अमरान फजल का नहायत शुक्रगुजार हूँ, जो गाहे बगाहे मुझे याद करते हैं और खुदा के कलाम को सुनाने के लिए मुझे मौका देते हैं। आज भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और खुदा से दुआगो हूँ कि खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए, अपने अरफान के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आइए हम खुदा के कलाम को देखें जो खुदा ने मेरे और आपके लिए दिया है, क्योंकि खुदा अपने लोगों से हम कलाम होता है। नए अहदनामा में से मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक हम देखेंगे। जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो उसे खोलें, देखें कि आज खुदावंद मुझसे, आपसे क्या मुखातिब है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को देखेंगे। यहाँ लिखा है, जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया, और एक फिका ने पास आकर उससे कहा, आए उस्ताद, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट होती हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के सर धरने की भी जगह नहीं। और एक और शागिर्द उससे कहा, आए खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगें, अपने सर को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हमें अपने लिए इस्तेमाल करे। जिस तरह खुदावंद ने गुज़श्ता सालों में, दिनों में हमारी हिफाजत की, इन दिनों में भी हमारी हिफाजत करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के नाम में बहरोबर के खालिक, मालिक, जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तू अपने लोगों को प्यार करता है, बरकत देता है। तेरा वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँ। खुदावंद, हम 2 या 3 नहीं बल्कि ज़्यादा हैं, और तेरा शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए जो तेरे कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने खुदावंद मुझे हमेशा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। आइंदा सालों में भी, दिनों में भी तू मेरी खूब हिफाजत, निगहबानी कर, मेरे होंठों की तकदीस कर, मेरे अल्फाज को अपनी कुव्वत में बदल दे, और तेरा जलाल, तेरी कुदरत तेरे लोगों पर जाहिर हो, और इस कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बच जाएं। जलाल से भरे खुदावंद, मिन्नत करते हैं कि तू फजल टीवी के वसीला से अपने जलाल को, कुदरत को जाहिर कर, और कभी कोई मायूसी, नामीदी इनकी जिंदगी में ना आए, बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। अपने कलाम से मुझे मुनव्वर कर,
میری زبان, میرے ذہنوں کو, حرکات و سکنات کو اپنے ہاتھوں میں لے اور کثرت کی زندگی دے. بہت سارے بیماروں, کمزوروں کو تو شفا بخش دے تاکہ وہ شفا پا کر تیرے نام کی گواہی دینے کا وسیلہ بنے. تیرے یسوع نام مانگتے ہیں, آمین. آج کے لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے پیچھے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے, اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, اور بہت سارے گروہ, یعنی کچھ ایمان رکھنے والے ایماندار گروہ اس کے پیچھے سفر کرتے تھے, اور کچھ نکتہ چینی یا تنقید کرنے والا گروہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. اور کچھ لوگ شفا لینے کے لیے یسوع مسیح کے پیچھے چلتے تھے تاکہ اس کی نظر ہم پر پڑے اور ہم شفا پائیں, زندگی پائیں, بلکہ کثرت کی زندگی پائیں. کچھ لوگ جو صرف روٹی کھانے کے لیے یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے تھے تاکہ جب ہمیں بھوک لگے تو وہ روٹیوں پر برکت ڈالے اور روٹیاں جو ہیں وہ بڑھ جائیں اور ہم کھا کر سیر اور آسودہ ہو سکیں. مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے گرد بہت ساری بھیڑ کو ہم دیکھتے ہیں 18ویں آیت میں, اور یسوع مسیح نے یعنی پار چلنے کے لیے حکم دیا ہے اپنے شاگردوں کو, اور یسوع مسیح تبریاس کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا. وہ اس جگہ پر اپنی خدمت کو سر انجام دے رہا تھا, اور یہاں پر یسوع مسیح خدا کے کلام کی منادی کر رہے تھے, اور روحوں کو بچانے کے لیے اور بہت سارے لوگوں کو شفا دینے کے لیے وہ وہاں پر موجود تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جس طرح پالوس رسول اپنے بشارتی سفر پر تھا اور اس نے بہت ساری روحوں کو منادی کے ذریعے سے بچایا, آج بھی یسوع مسیح میری اور آپ کی زندگی بہت سارے خادموں کے وسیلے سے بچاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں بہنوں, جب ہم پار چلنے کے لیے یسوع مسیح کو سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ وفادار شاگرد تھے جو وفاداری کے ساتھ اس پر عمل کر رہے تھے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا پسند کرتے تھے, اور کچھ شاگرد اس کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے ہو گئے. آج ہم یسوع کے پیچھے چلنے کی قیمت کو دیکھنا چاہتے ہیں. یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کی قیمت کیا ہے؟ اب یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے تو ہر شخص تیار ہے. یسوع مسیح کو قبول کرنے کے لیے ہر شخص تیار ہے, مگر بہت سارے لوگ دکھ اٹھانے سے قاصر رہ جاتے ہیں, اور وہ ان تکلیفوں کو دیکھ کر, ان مصیبتوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. اور یہاں پر بھی دو کردار ہمیں نظر آتے ہیں. کیا ہم بھی ان کرداروں پر عمل کر رہے ہیں یا یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد بن کر اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم حقیقی طور پر اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شاگرد جو یسوع مسیح کے پاس آیا تو اس نے اس سے کیا کہا کہ میرے پیچھے چل. یعنی اس نے پیچھے چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. اور یہ فقی تھا جو ایک قسم کا مذہبی لیڈر تھا,
اور اس نے اس کے پیچھے چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ بعض دفعہ میں اور آپ بھی اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، شاید بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے بھی ہیں، دعا میں بھی ٹھہرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، مگر اس فقی کی طرح شاید حقیقی طور پر اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ تو خود شریعت کا عالم ہے، شریعت پر عمل کرنے والا شخص ہے، اور یہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ پیوستہ کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے کردار میں تضاد پایا جاتا ہے، اس کے کردار میں اس کی نفی کی جاتی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 1:20 میں لکھا ہے، کہاں کا حکیم کہاں کا فقہ، خدا نے اس دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا۔ یہ مسیح کے پیچھے چلنے کا خواہش مند ہے اور اظہار بھی کر رہا ہے، مگر اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں پیچھے چلنے کے لیے تیار؟ کیونکہ اس کی نظر جو ہے وہ دنیاوی خواہشات کی طرف مبتلا ہے، روپے پیسے کی طرف، نفرتی کاموں کی طرف، لڑائی جھگڑوں کی طرف، اور بہت ساری بدعتوں کی طرف اس کا دھیان ہے۔ اور جب ہماری زندگیوں میں اس طرح کا عمل رہتا ہے تو پھر ہم خدا کے ساتھ پیوستہ نہیں رہ سکتے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ آج ہم لڑائیوں جھگڑوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو پارسا کہنے کے لیے، ہر وقت دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے دعا بھی کرتے ہیں، مگر دل خداوند کہتا ہے کہ ان کے مجھ سے دور ہیں۔ کیا میری اور آپ کی زندگی اس فقی کی طرح تو نہیں ہے؟ کیا میں اور آپ اپنی زندگی میں اس کی نمائندگی تو نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس کی نمائندگی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں خدا کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور شخص جو یسوع مسیح کے پاس آیا اور یسوع مسیح کا شاگرد نظر آتا ہے، اس نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا، مگر اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، لومڑیوں کے بھاٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ تو یہاں پر لمحہ فکریہ ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش کو ہم دیکھتے ہیں، لوگ بہت سارے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، بادشاہی محلوں میں پیدا ہو رہے ہیں، مگر یسوع مسیح کھرلی میں ایک گدھے کی جگہ پر اپنے جنم کو لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کل اختیار بخشا گیا ہے، اس کے پاس پورا اختیار ہے جو باپ نے اس کے ذمے لگایا ہے۔ اس اختیار کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یسوع مسیح جو دنیا میں دکھ اٹھانے کے لیے آیا، جس نے دنیا میں دکھ اٹھا کر یہ مرتبہ حاصل کیا ہے، وہ مجھے بھی یہی کہتا ہے کہ اگر میرے پیچھے آنا ہے تو ان دکھوں میں سے، ان تکالیفوں میں سے تمہیں گزر کر اس صحرے کو حاصل کرنا ہے جو صحرا میں تمہیں دینے کو ہوں۔ زندگی کا تاج، زندگی کا تاج اگر ہم لینا چاہتے ہیں
تو پھر آپ کو جس طرح مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے تاج دوں گا۔ کیسا تاج؟ زندگی کا تاج، ہمیشہ کی زندگی کا تاج۔ بعض دفعہ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم خداوند کے فضل کو ٹھکرا دیتے ہیں، دولت کے پیچھے، دنیا داری کے پیچھے، غریبی کی خاطر، امیر بننے کے لیے، غریبی کو ترک کرنے کے لیے، شاید شہرت حاصل کرنے کے لیے ہم یسوع مسیح کا انکار کر دیتے ہیں، اور ہم روپے پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ شخص بھی جو دوسرا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ذرا اس کی بھی سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، آئے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ اب یسوع کے پیچھے چلنے کی ایک قیمت ہے جو آپ کو ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ اس نے آپ کی قیمت ادا کی ہے۔ اس نے جان دے کر صلیب پر آپ کو خریدا ہے، اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں۔ اب اس نے تو قیمت آپ کی خاطر ادا کر دی ہے، مگر کیا آپ اس کی قیمت واپس کرنے کے لیے، اس کی شاگردیت میں آنے کے لیے، کیا ہم قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو پھر آپ کو یہ آرام، یہ سکون بھی اس کی خاطر ترک کرنا ہوگا، کیونکہ میں اور آپ اس شخص کی تقلید کر رہے ہیں جو کہہ رہا ہے پہلے مجھے اپنے ماں باپ کو دفن کر لینے دے تاکہ میں ان کو دفن کر کے آؤں۔ سیدھا سیدھا یہ انکاری شخص ہے، کیونکہ اسے دنیا کی خواہش ہے، اسے روپے کا لالچ ہے، کیونکہ اس نے شاگردیت میں آنے سے پہلے اپنا تخمینہ نہیں لگایا تھا۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص اپنا گھر بناتا ہے تو وہ اپنے گھر کی لاگت کو اس کی مکمل تخمینہ لگاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کتنے روپوں میں میرا گھر بنے گا، میرا سٹنگ روم کتنے میں بنے گا، میرا باتھ روم کتنے میں بنے گا، میرا بیڈ روم کتنے میں بنے گا، اور اس کی چار دیواری اور اس کا تمام تخمینہ لگا کر پھر وہ اپنے گھر کی تعمیر کو شروع کرتا ہے۔ مگر انسان اپنی زندگی کے بارے میں کوئی تخمینہ نہیں لگاتا، بے تکا سی بات کر دیتا ہے، بے مقصد وہ اپنے آپ کو دنیا داری کے کاموں میں الجھا لیتا ہے، وہ راست بازی کو چھوڑ کر لالچ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر پاکیزگی کے خیال نہیں رہتے ہیں، لالچ، بدی، فریب ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، جلد بازی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، اور ہم ہمیشہ شرارت کے لیے تیز رو رہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے، اپنے ہونٹوں سے خدا کی نفی کرتے ہیں، اور ہم امثال 6 باب میں دیکھتے ہیں کہ جن سے خدا کو نفرت ہے بلکہ کراہیت ہے، شرارت کے لیے تیز رو رہتے ہیں، آنکھوں کے وسیلے سے گناہ کر لیتے ہیں، زبان کو بدی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ میتھیو ہنری اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اسکندریہ کا کلیمنٹ بتاتا ہے کہ قدیم روایت کے مطابق شاگرد فلیپیوں تھا جو آ کر کہتا تھا، مجھے اجازت دے کہ جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔
کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس کا باپ بیمار تھا، مرنے کے قریب تھا، اس لیے اس شاگرد نے یسوع مسیح کے پاس جا کر اپنے باپ کی بیماری کا بہانہ لگایا اور اس نے اس کے دل پر نظر کی، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے۔ کیا ہم بھی یسوع مسیح کے پاس حیل و حجت کے ساتھ خدمت تو نہیں کر رہے؟ کیا ہماری خدمت میں تضاد پایا جاتا ہے یا ہم یسوع مسیح کے وفادار ایلچی ہیں؟ تم خدا کا مقدس ہو، جو خدا کے مقدس کو برباد کرتا ہے خدا اس کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا ہم اس کے مقدس کو برباد تو نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ میرے پیچھے چل۔ کیا ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم دنیا داری کے گناہ میں مبتلا تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہم نے روحانیت کو چھوڑ کر جسمانیت کو تو پسند نہیں کر لیا؟ اگر ہم نے جسمانیت کو پسند کر لیا ہے، گناہ میں چلے گئے ہیں، کیچ میں پھنس گئے ہیں، تو آج پھر یسوع مسیح کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے۔ یہ نیا سال آپ کو اس بات کی تقلید کر رہا ہے کہ آپ دنیا کے گناہوں کو چھوڑ کر یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں۔ وہ وفادار ہے، وہ اپنے باپ کا وفادار ہے، وہ دنیا سے پیار کرتا ہے۔ آج وہ باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے اس اختیار کے ساتھ جو میرا اور آپ کا انصاف کرنے والا ہے، جو مجھے اور آپ کو بحال کرنے والا ہے۔ آئیں ہم بحالی کی طرف گامزن ہوں۔ سال کے شروع میں ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس سے کہیں کہ خداوند گزشتہ سال میں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے، بدی میں نے صورت پکڑی ہے، بدی کو میں نے اپنی زندگی میں لیا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں فرق ہے تو آئیں یسوع مسیح سے کہیں کہ جس طرح میں نے دوسروں کے قصوروں کو معاف کیا ہے، تو بھی میرے قصور معاف کر اور مجھے اپنے فرزندیت میں لے لے، حقیقی بیٹا بنا لے، جس طرح مصر بیٹے کو تو نے واپس سے قبولیت میں لے لیا اور اس کے لیے پلے ہوئے بیل ذبح کیے، انگوٹھی پہنائی، اچھی پوشاک پہنائی اور پھر اس کو اپنا بیٹا بنایا۔ آج وہ مجھے آپ کو اپنا بیٹا بنا رہا ہے۔ آئے ہم اس کے قدموں میں جھکیں اور اس سے کہیں کہ یسوع میں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے، آج میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو معاف کرنے والا خدا ہے، تو قدرت والا، زور والا خدا ہے۔ تو میری زندگی میں آ، مجھے برکت دے، اپنے لیے سرفراز کر۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو میری زندگی کے لیے، ان سب کی زندگی کے لیے ہے۔ اس کلام پر ہم عمل پیرا ہوں اور تیرے کلام کو حقیقی طور پر قبول کریں اور سرفرازی پائیں۔ تیرے یسوع نام مانگتے ہیں، آمین۔ باپ، بیٹے، پاک کے نام سے آمین۔